बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, मुल्क भर से जो इत्तलाआत आ रही हैं वो बड़ी हौसला अफ़ज़ा हैं। पाकिस्तान के अवाम जाग चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम बेचैन है कि वो 8 फरवरी को वोट डालेंगे और अपना वोट से उस जुल्म का हिसाब लेंगे जो 22-23 माह से उन पर मुसल्लत है और उनको खौफ व हरास में रहने पर मजबूर किया जा रहा है। अदलिया पर हमले हुए, मीडिया पर हमले हुए, उन सब के लिए 8 फरवरी का इंतजार किया जा रहा है और देखते हैं कि क्या होता है। मैं आप सबसे एक बार फिर अपील करूंगा, आप सब लोग जहां भी हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी वोटर हैं, सपोर्टर हैं, आप जरूर निकलें और 8 फरवरी को अपना वोट जरूर कास्ट करें। बिल्कुल इस सिलसिले में कोई सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना। लेकिन एक बात आपको और बताऊं कि आपने मुश्तइल नहीं होना और किसी से आपस में भी नहीं झगड़ना और आपस में हम आहंगी पैदा करें। आपके फरीक मुखालिफ हैं, कोई मसला नहीं है, सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानियों को मिलकर चलना चाहिए। एक पॉलिटिकल बैटल है, एक इंतखाबी दंगल है और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जाना चाहिए। लेकिन सूरत हाल यह है कि इन इलेक्शन को मुतनाज़िर बना दिया गया है और बहुत पहले बना दिया गया है। 2-3 बातें आप जरा नोट फरमा लें कि जो मैंने खबर दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम EMS, उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक स्कैम जो है, सिस्टमैटिक रिगिंग जो है, सिस्टम के जरिए धांधली, टेक्नोलॉजी के जरिए धांधली, टेक्नोलॉजी के जरिए इलेक्शन नताइज तब्दील करने की जो मामलात हैं उस पर काम हो रहा है और उस पर बहुत जोर शोर से काम हो रहा है। इसलिए आपके वोट को अब सिस्टम में ले जाके चोरी करने का प्लान है। उससे आपने कैसे बचना है वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिनों में। उससे पहले बता देंगे जब तक ये सिलसिला, क्योंकि अंदर से बगावत हो चुकी है, अंदर से मुखबरी हो चुकी है और ज़मीर फरोश नहीं है सारे, बल्कि कुछ बाज़मीर लोग भी हैं, बल्कि मेजॉरिटी है। उन्होंने बता दिया कि जनाब ये जो सिस्टम है EMS जो है, इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके जरिए इलेक्शन का रिजल्ट ट्रांसफर होना है, वो इलेक्शन कमीशन के अलावा यानी कि रिटर्निंग अफसर के अलावा भी कोई और भी उसको ऑपरेट कर रहा है और उसके डाटे तक एक्सेस, उस अकाउंट तक एक्सेस किसी और की भी है और उस सिस्टम के अंदर कोई और भी बैठा है। वो कौन है ये आने वाले दिनों में बहुत जल्द पता चल जाएगा। बहरहाल अवेयर रहना है, बाखबर रहना है और अपने आप को ज़ाया नहीं करना। सूरत हाल ये है कि जो मुल्क भर से इत्तलात आ रही हैं, इलेक्शन ये हार चुके हैं। PDM लाडला कंपनी इलेक्शन हार चुकी है, बड़े बुरे तरीके से हार चुकी है और कहीं से भी इनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, ना पंजाब से, ना खैबर पख्तूनख्वा से, ना पंजाब से, ना सिंध से और ना ही बलूचिस्तान से और ना ही फेडरल कैपिटल एरिया से, कहीं से भी नहीं आ रही। और जाहिर है अब इन्होंने करना है और चूं चूं को मुरब्बा इकट्ठा करना है। 2 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें, 7 सीटें, 10 सीटें, 8 सीटें, इन सबको इकट्ठा करके तो ताज जो है वो किसी के सर पे रखने की कोशिश करनी है और वो है जनाब लाडला कंपनी के सिपा सलार, उनके ऊपर करनी है, क्योंकि वो आजकल वो सिपा सलार बने हुए लाडला कंपनी मियाँ साहब जो हैं, तो वो सब कुछ वो समझते हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ, तो लिहाजा ये हो रहा है। तो बहरहाल इस वक्त मामला ये हैं कि कुछ जो खबरें आ रही हैं, पहले मैं 2-3 खबरें आपको ज़रूर शेयर करूंगा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब आए लंदन में और उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट हुआ, बहुत ही अच्छा, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया और बड़े धड़ल्ले से जवाब दिया और उन्होंने 4-5 बातें की और वो 4-5 बातें पसंद नहीं आई, क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि सोच, वो कहते हैं कि सोचों पे पहरे बैठाने हैं और उस पे हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने 5 बातें की थी, उन 5 बातों की तकलीफ बहुत पहुंची और जब पहुंची तो जाहिर है उस पर फिर एक ड्रामा रचाया गया और उस ड्रामे को फिर सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, क्योंकि यहाँ पे लंदन में भी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हो रही है और वो काउंटर रिपोर्टिंग के जरिए बताया जा रहा है कि जनाब ये गलत है, ये सही नहीं है जो रिपोर्ट हो रहा है। और जस्टिस मिनल्ला साहब की बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट की गई है, वो काबिल एहतराम है, बाइज्जत हैं और उनकी हर कोई एहतराम करता है, क्योंकि वो सिर्फ ऑनरेबल जज जो हैं, सिर्फ जज नहीं है बल्कि उन्होंने एक तहरीक का भी वो हिस्सा थे और उनको पता है कि अंदर खाने क्या होता है और ये ताने बाने और ये डोरियां कौन हिलाता है, कैसे हिलाता है। इसलिए वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो इतनी जल्दी वो जहनी तौर पे मुसख्खर नहीं होते और उनको अंदाज़ा है। उन्होंने 5 बातें की, एक सिविलियन सुप्रीमेसी की बात की, एक उन्होंने बांग्लादेश की बात की कि बांग्लादेश इसलिए हमसे आगे निकल गया कि वहाँ पे सिर्फ सिविल सुप्रीमेसी है। उन्होंने इलेक्शन की बात की, इलेक्शन धांधली की बात की, रिगिंग की बात की, उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की बात की, उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी जब आएगा तो देखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इलेक्शन कैसा हुआ।
یہ سب کچھ ہوا. انہوں نے سیاسی رہنماؤں کو مقتل گاہ تک پہنچانے کی بات کی. یہ ساری باتیں جو ہے انہوں نے کی ہیں، اور یہ ساری باتیں کس کے لیے اچھی ہیں کس کے لیے بری ہیں ہم سب جانتے ہیں. اس لیے جناب اس پروپیگنڈے میں مت آئیے گا. دوسری جانب جو بشرا بی بی کو سزا دی گئی ہے وہ گلے پڑ گئی ہے، اور گلے اس طریقے سے پڑ گئی ہے کہ خواتین کے تو ان کو تو احساس ہوا ہی ہوا ہے خواتین کو، اور خاص طور پہ ایک ایسا ہتھیار دے دیا گیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو خواتین جنہوں نے خلا لیا ہوا ہے یا جنہوں نے طلاق ہو گئی ہے یا سپریشن ہو گئی ہے، علیحدگی ہو گئی ہے، ان کے لیے زندگیاں کتنی اجیرن بنا دی گئی ہیں ان کے سابقہ شوہروں کے ہاتھوں، اس فیصلے کی بنیاد پہ ایک سیاسی انتقام لینے کی خاطر. علماء کرام جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ علماء کرام نے بھی اپنا نقطہ نظر بتا دیا کہ غیر شرعی، غیر قانونی، غیر اس میں کوئی قرآن و حدیث کے معاملے میں بالکل خیال نہیں رکھا گیا، اور یہ فیصلہ غیر اسلامی ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا، کیونکہ تاک جھانک کی کوئی اجازت نہیں، اور یہ بالکل ایک انتقام کا نشانہ تھا. اور یہاں تک کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی آ گئے ہیں میدان میں، اور انہوں نے بھی ان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب یہ کم از کم اس حد تک نہیں گرنا چاہیے تھا جو کچھ کیا گیا، کیونکہ یہ پارٹی ہماری، نہ ہماری پارٹی، نہ ہماری فلسفہ، نہ ہماری سوسائٹی، اور نہ ہی ہمارا دین، نہ ہی ہمارا قانون یہ بات اجازت دیتا ہے کہ اس حد تک گرا جائے اور عمران خان صاحب سے نشانہ بنانے کے لیے، ان کو نشانہ بنانے کے لیے یہاں تک جایا جائے. تو یا پھر عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ بھی اس کو خطرہ قرار دے رہے ہیں، اس فیصلے کو جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے انتقام لینے کی خاطر کیا گیا ان کو رسوا کرنے کے لیے. لیکن عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی دنیا بھی جاگ چکی ہے کہ یہ تو انتہا ہی ہو گئی، اور واقعتاً عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک طاقتور لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ کہتے ہیں ملٹری رجیم ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو اب آ چکے ہیں. ایک اور رپورٹ آئی ہے، اور وہ ہے کہ کاغذات نامزدگی اس الیکشن میں بہت زیادہ تعداد میں مسترد کیے گئے. پچھلے الیکشن کی نسبت اس دفعہ کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی جو ریشو ہے، تناسب ہے، وہ بہت زیادہ تھا. تو یہ سب کے سب آہستہ آہستہ جو ہیں پری پول ریگنگ جو ہے، انتخابات سے پہلے کی دھاندلی، اس کے سارے کا سارا ڈیٹا، اس کے سارے کا سارا مواد، میٹیریل، شواہد اکٹھے ہو رہے ہیں. اور اگلی بات ایک اور بھی بتا دوں کہ اس بات پہ سب متفق ہیں، اس بات پہ سب متفق ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس موقف کے اب سب حامی ہو رہے ہیں، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اور جتنی بھی وہ اس بات پہ متفق نظر آ رہی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے. الیکشن میں یہ امپارشل الیکشن نہیں ہے، غیر جانبدار نہیں ہے. اس میں لاڈلا کمپنی کو سپورٹ کرنے کے لیے، لاڈلے کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو مکمل طور پہ سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے. بہت سارے شواہد آ چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، نوٹ ہیں، ووٹ نہیں ہے. نوٹ انہوں نے لٹا لٹا کر بھی دیکھ لیے، لیکن وہ نوٹوں کا بھی اثر کوئی نہیں آیا، ووٹ نہیں آ رہے. اب انہوں نے انڈیویجول ووٹ خریدنے شروع کر دیے ہیں، اور لوگوں کے آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ خرید رہے ہیں تاکہ ووٹ کاسٹ ہی نہ ہو. تو اس طرح کی بات بھی ہو رہی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ. دوسری جانب جو اصل معاملہ ہے، عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف ساری صورتحال میں تنے تنہا الیکشن لڑ رہے ہیں. کوئی جیلوں میں ہے، کوئی روپوش ہے، کوئی قید خانے میں ہے، اور چھاپے مارے جا رہے ہیں. آج بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں. ارشد منڈا کو تیسری مرتبہ گرفتار کر لیا گیا، رانا تنویر صاحب کے مقابلے میں شیخوپورہ سے، اور جہانگیر ترین صاحب کے مقابلے میں عفت سومرو جو ہیں لودھنا سے خاتون امیدوار، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا الیکشن کمپین کے دوران. اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی ہمت ہوگی اور کتنے کی اندر سے خوف زدہ ہیں. اور پھر جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں اپنی مد مقابل خاتون امیدوار کو گرفتار کروانے کے بعد، کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن بھی ہم جیتیں گے، اور نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہوں گے، اور ان کی قیادت میں ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ ہے جناب جب مفادات کا سودا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اسد کیسر صاحب نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ لاڈلا کمپنی کے حکم پر اور ان کی ہدایات کے مطابق، اور سسٹم پہ ان کا کنٹرول ہے. حالانکہ وہ سسٹم سے باہر ہیں، لیکن سسٹم پہ ان کا کنٹرول ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. پھر جی قومی وطن پارٹی، جناب آفتاب شیرپاؤ صاحب، بہت اچھے تعلقات ہیں، میرے بزرگ ہیں ہمارے، ان کی اور ایمل ولی خان کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے اے این پی کے امیدوار عرفان عالم آفتاب شیرپاؤ کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں، اور قومی وطن پارٹی کے امیدوار کیسر جمال ایمل ولی خان کے حق میں دستبردار ہو گئے. آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ایک حلقہ ان کے لیے، ایک حلقہ ان کے لیے. تو دیکھتے ہیں، آنا چاہیے تمام لیڈرشپ کو، قومی اسمبلی میں پہنچنا چاہیے، اس کے میں حق میں ہوں.
لیکن جیت کر پہنچنا چاہیے، میچ فکس کر کے نہیں پہنچنا چاہیے اور سہولت کاری کے تحت نہیں پہنچنا چاہیے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہ بالکل ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حق میں آدمی دستبردار ہو رہے ہوتے ہیں، امیدوار ہوتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی عمران خان صاحب نے ایک بار پھر پیغام دیا ہے جیل سے، اور یہ پیغام آیا ہے بیرسٹر گوہر کی جانب سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ 1000 سال جیل میں رکھیں تو بھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کروں گا، اور مولوی اور دیگر گواہوں سے زبردستی عمران خان کے خلاف بیان ریکارڈ کرایا گیا، اور انتخابات میں شکست کے بعد نواز شریف کہے گا مجھے کیوں بلایا، اور مسلم لیگ نون نے کبھی اپنے منشور میں پارلیمان کی بالادستی کی بات نہیں کی۔ اس سے ساتھ ساتھ سعد رضوی صاحب بھی تحریک لبیک وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فیئر نہیں ہے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام ووٹ ڈالنے نہ نکلے تو اقتدار ظالموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میدان میں آئیں، اور ہر بار جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، عوام کو ریلیف کب ملے گا، اس لیے کراچی میں وہ کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، تو لہٰذا وہ بھی آ گئے ہیں میدان میں، کیونکہ تحریک لبیک کا بھی ووٹ بینک اپنا موجود ہے اور اچھا خاصا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ سیٹیں کتنی نکالتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری، بشرا بی بی اور عمران خان کو آفر، اور یہ فیصلے سے پہلے آفر کی گئی، اور یہ گرفتار کرنے سے پہلے بھی اور گرفتار کرنے کے بعد بھی یہ آفر ہوئی۔ اب چونکہ عمران خان صاحب نے خود اس کو ڈسکلوز کر دیا، بشرا بی بی نے بھی ڈسکلوز کر دیا، اور وہ آفر انہوں نے ریجیکٹ کر دی اور کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب سورسز سے خبریں چلوائی گئیں، کل جو ہے سورسز سے خبر چلوائی گئیں، اور وہ خبریں چلوائی گئیں کچھ اس طرح سے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اور یہ خبر سورسز سے چلائی اس طرح سے گئی کہ یہ بشرا بی بی کو کہا گیا کہ لیکن وہ کہتے ہیں جی نقل کے لیے عقل بہت ضروری ہے، اور وہ اس کی کمی ہے، بڑی شدت سے کمی ہے عقل کی، تو یہ بظاہر بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے تسلیم کر لی ہیں کہ جی ہاں واقعی کانٹیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا۔ تو صورتحال یہ کہ بشرا بی بی کی درخواست پر وہ کہتے ہیں کہ انہیں جیل سے بنی گالہ منتقل کیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5 دن بعد کیوں خیال آیا، یہ 4-5 دن پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ نمبر 1، بشرا بی بی جیل میں نہیں رہنے جاتی تھی، اور بشرا بی بی نے جیل پہنچنے سے قبل وفاق اور پنجاب حکومت کے اہم لوگوں سے رابطے کیے۔ تو اگر بنیادی بات ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر چکی تھیں، اڈیالہ جیل میں جا چکی تھیں، اور ان کو سزا سنائی جا چکی تھی، اور اس کے بعد تو ضابطے کی کارروائی کرنی تھی، تو ان کو یہ سہولت کون فراہم کر رہا تھا، اور ان کو فریلی یہ باتیں کرنے کی کون گارنٹی دے رہا تھا، کون سہولت دے رہا تھا، اور یہ رابطے کون کروا رہا تھا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں منشا شامل تھی، اور بات چیت بڑھائی جا رہی تھی، اور بات چیت کو کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ کامیاب۔ بشرا بی بی نے جیل میں پہنچنے سے قبل وفاق اور پنجاب حکومت میں اہم لوگوں سے رابطے کیے۔ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی مشاورت کے بعد بشرا بی بی کو بنی گالہ میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کوئی تحریری درخواست موجود نہیں ہے، یہ سارے مان چکے ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے کمشنر اسلام آباد کو درخواست قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے کی گئی۔ جیل حکام نے بشرا بی بی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ بشرا بی بی کا سیل تیار کیا گیا، بایو میٹرک کے انتظامات اور میڈیکل کے لیے خصوصی لیڈی ڈاکٹر بلائی گئی، اور پھر توشہ کیس میں سزا کے دن کمرہ عدالت میں بشرا بی بی کو جیل سپرنٹینڈنٹ سے اکیلے میں کافی دیر تک بات چیت کرتے دیکھا گیا۔ تو ظاہر ہے یہ تو پوچھنا چاہیے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہ یہ آج کیوں باتیں آ رہی ہیں، کیونکہ وہ تو پتہ ہے کہ جب بات چیت ہو رہی تھی تو انڈرسٹوڈ ہے، پھر ان کو جب لے جایا گیا جیل سے، تو بشرا بی بی کو کہا گیا کہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں سملی ڈیم ریسٹ ہاؤس، تو اس کے بعد وہ اس کا اگلا جو رخ تھا وہ تھا اڈیالہ کے بجائے بنی گالہ، تو نہ ہی سملی ریسٹ ہاؤس تھا نہ ہی کچھ اور، تو وہ بنی گالہ میں تھے۔ لہٰذا انہوں نے کہا جی بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں جیل سپرنٹینڈنٹ سے اس طرح کبھی گفتگو کرتے نہیں دیکھا گیا۔ تو ظاہر ہے جب آپ انگیجمنٹ ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، انگیج کیا جا رہا تھا، تو اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ہی ہوتی ہے، اور وہیں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ سزا کے ایک دن بعد کمرہ عدالت میں بشرا بی بی کے بنی گالہ منتقل ہونے پر جب سوالات اٹھے تو بشرا بی بی پہلی مرتبہ اپنی کرسی سے اٹھ کر سوالوں کے جواب دینے آئیں۔ تو یہ اس میں کیا ہے، یہ خبر چلوائی کہ بشرا بی بی نے وضاحت دینے کی کوشش کی، اپنی مرضی سے بنی گالہ منتقل نہیں ہوئی۔ توشہ خانہ میں سزا سے قبل بشرا بی بی نے کبھی صحافیوں سے گفتگو نہیں کی۔ ظاہر ہے جب آپ ان کو گرفتار کریں گے، اور جب ان کو پتہ ہوگا کہ ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہے، اور کوئی غلط بات چلی جائے تو پھر موقع ملے نہ ملے، تو انہوں نے ظاہر ہے یہ بات کرنا تھا۔ اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ میں سزا کے ایک دن بعد اہم لوگوں سے بلا واسطہ رابطوں کا انکشاف بھی کیا۔ تو بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اس سے
قبل کسی بھی قسم کی مذاکرات ڈیلز کو مسترد کر دیا تھا۔ بشریٰ بی بی کے اہم لوگوں سے رابطوں کے انکشاف کے بعد عمران خان نے بھی اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے سچویشن جناب، یہ سب کچھ اس بات کی ہو گئی ہے تصدیق، اور یہی اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نہیں مان رہا۔ تو دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، جاگتے رہیے، 8 فروری کا انتظار کریے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔